जॉब के साथ साथ वो बिजनेस के बारे में भी सोचे कि अगर वो एक शॉप खोलता है, जस्ट लाइक एक शॉप खोलता है, तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन वो अपनी शॉप में 4-5 लोगों को एम्प्लॉय भी रखेगा। बिल्कुल ऐसा। तो जब वो 4-5 लोगों को एम्प्लॉय रखेगा तो ऑफ कोर्स मुल्क में जो गुर्बत का मामला है वो भी खत्म हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, उसकी भी इस प्रोग्राम की जो टैग लाइन है आपने देखा होगा, इंस्पायरिंग एजुकेटर्स। तो हम बेसिकली इसी वजह से, और फर्स्ट एपिसोड में आपको यहाँ पर बुलाना वो इसी चीज़ का एक सबूत है कि आप जैसे लोग जो कि इस कंट्री को सर्व कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कि हम सर्व टू द नेशन करें। बच्चा मिसाल के तौर पे कॉपी किताब से इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं है, एक बच्चा इस गज़ेट से बहुत ज़्यादा वाकिफ है, उसको कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए। सर ये ऑडी की कहानी, सर मतलब लोग जो है अक्सर जानना चाहते हैं कि सर नदीम अहमद शाह जो है वो एक ब्रांड नेम इन अकाउंटिंग के साथ साथ सर वही वाइट टीचर है जिनके पास ऑडी है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि असातिज़ा भी ऑडी रखते हैं। असातिज़ा तो डिजर्व करते हैं ऑडी, मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the first episode of the Inspiring Educators in collaboration with Muhammad Ali Jinnah University. I, your host Sayyid Ibrahim Rahmani, Business Development Manager at Muhammad Ali Jinnah University, reporting live from Media Cell. And today we have a very special guest with us, the renowned and the famous accounting teacher, the brand name of commerce, none other than that, the owner of Shah Institute and College, the professor at Jinnah University for Women. We have with us Sir Nadeem Ahmad Shah. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, how are you? I'm fine. A very warm welcome to you in Muhammad Ali Jinnah University. आजकल लाइफ कैसी चल रही है? How is life these days? चूँकि एज काफ़ी हो गई है, टफ बट नॉट टफ इनफ। बस काम कर रहे हैं, जब काम करते हैं तो वही जवानी वाला एहसास होता है, लेकिन जब काम करके बैठ जाते हैं तो एहसास होता है कि अब थकन भी हो गई है। लेकिन चूँकि ये ऐसा काम है पढ़ने पढ़ाने वाला कि इसमें अगर आप थक गए तो कौम थक जाएगी, तो लिहाजा आप अपने आप को थकाते नहीं हैं, इस सेंस में कि सामने जो बच्चा आपसे पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, वो आपको एनर्जेटिक देखना चाहता है, तो डेट्स वाई वो थकन का एहसास फिर ख़त्म हो जाता है। तो ख़ास तौर पे आप जैसे ब्रांड जब देखते हैं मार्केट में, हम जो हमारे बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो फिर और हौसला हमारा बढ़ता है, तो बस वो उम्र जो है वो फिर पीछे हट जाती है। सर माशाल्लाह से जिस तरह आपने बोला, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर टीचर्स आई थिंक, और आप लोग जो है मींस आप 1984 से इस टीचिंग इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, तो इट्स बीइंग अ वेरी प्रिविलेज और ऑनर हैं हम कि आप जो है एक टीचिंग इंडस्ट्री को पोर्ट्रे भी कर रहे हैं और उसका पार्ट हैं, और आज हमने आपको मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मदऊ किया और आप माशाल्लाह से अपने कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया। सर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, कि इफ़ आई आस्क यू अ सिंगल वर्ड और अ सिंगल लाइन दैट एक्सप्लेन योर होल जर्नी ऑफ लाइफ और व्हाट अप टिल यू नाउ, और आपने जो अचीवमेंट की हैं, तो वो क्या वर्ड होगा सर आपके लिए? उसमें हम क्या बात, एफर्ट्स, स्ट्रगल और अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्ट्स। बस ये अगर आपके दिमाग में है, फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ थे, फिर मैटर करता है आप कहाँ पर हैं अभी। तो बस सिंपल आपके गोल्स हो, आपका ऑब्जेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, और आप सही पाथ पे चल रहे हो, और आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही हो, और आप अच्छी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपका गोल जो है वो आपको बहुत आराम से मिल जाता है। लेकिन वो आराम बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन अगर आप चूंकि उस ट्रैक पे चल रहे हैं जिस ट्रैक में आपको गोल पे पहुंचाने की बात की गई है, तो फिर आप उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से आप लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस सर वही आजकल जो है हमें हमारे स्टूडेंट्स को एक टैग लाइन की ज़रूरत है, एक सक्सेस के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के ऊपर चल रहे होते हैं, बट इन माय ओपिनियन, और जैसे हमने आपसे सीखा, बहुत सारे लोगों से सीखा, कि सक्सेस अचीव करने के लिए इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो आपको चिप्स में और चंक्स में स्टेप्स लेने पड़ते हैं तब आप अचीव करें। सर एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कि कौन सी ऐसी सर चीज़ थी विच थिंग्स इंस्पायर यू टू बिकम अ टीचर, क्योंकि अगर आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए
تو آپ نے پہلے جو ہے ایک بینکنگ سیکٹر کو بھی سرو کیا, یو ہیو بین اے پارٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو اسی طریقے سے آپ نے ٹیچنگ کو کیوں سر سلیکٹ کیا, ٹیچنگ کو کیوں منتخب کیا کہ آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, میں ذرا کریکشن کر دوں, حبیب بینک کا میں پارٹ تھا 1984 سے, ٹھیک ہے, اور 1997 تک میں حبیب بینک میں تھا. پھر اسٹیٹ بینک میں ایز اے ٹرینر میں گیا تھا 3-4 سال کے لیے. ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد پھر مطلب بینکنگ کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ 84 سے 97 تک کا, اور حبیب بینک میں تھا. اصل میں یہ تھا کہ میرا جو ایم تھا, بیسیکلی ایم تھا, وہ ایز اے بینکر ہی تھا, کہ مجھے بینکنگ کرنی تھی, کیونکہ میں بلانگ کرتا تھا, آئی واز بلانگنگ ود ویری پور فیملی. تو میں نے سوچا کہ انٹر کرنے کے بعد میں بینک ہی جوائن کروں گا. اس زمانے میں بینک میں انٹر کے بعد آپ کو جاب مل جاتی تھی. تو حبیب بینک پلازا میں الحمدللہ میری جاب ہوئی بڑی محنت کے بعد. بس پھر بینک میں کام کرتا رہا, ساتھ اسٹڈیز کرتا رہا. اسٹڈیز میں نے اپنی کمپلیٹ کی, بینکنگ اسٹڈیز کمپلیٹ کی, ماسٹرز کیا. تو اچانک مجھے یہ فیلنگ آئی کہ میں یہاں پر بیٹھ کے جو مجھ میں جو اسکلز ہیں, اس اسکل میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں صرف انڈیویجولی اپنے لیے کام کر رہا ہوں, لیکن جو میری اپنی اسکلز ہیں اس اسکل میں اپنی نیشن کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہوں. کیونکہ جب میں بینک میں گیا تھا تو سائملٹینیسلی میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا. اب 91-92 میں میرے جو پروڈکٹ تھے وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے. میں ان کو بینکرز دیکھ رہا تھا, فائنینس میں دیکھ رہا تھا, میں ان کو اکاؤنٹس میں دیکھ رہا تھا, میرے اسٹوڈنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گئے تھے, ملک سے باہر چلے گئے تھے. میں نے یہ فیل کیا کہ اگر میں بینک میں ہی کام کروں گا تو صرف میں اپنی سیٹ کو سنبھالوں گا. اگرچہ میں اس کو کوئٹ کر کے اور فل فلیش نیشن کے لیے کام کروں تو میں اس ملک کو بہت سارے بینکر دے پاؤں گا, میں اس ملک کو بہت سارے اکاؤنٹس کے لوگ دے پاؤں گا, میں اس ملک میں بہت سارے فائنینس کے مینجمنٹ کے لوگ دے پاؤں گا. اور ایسا پھر ہوا. تو 1997 میں پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بینک کو چھوڑ دوں اور فل فلیش ملک کے لیے اچھے پروفیشنلز تیار کروں. اینڈ دیٹس وائی جو میں بینکنگ سیکٹر سے ہٹ کر اور میں ٹیچنگ سیکٹر میں آیا. سر بالکل, دیکھیں ہماری یونیورسٹی جو محمد علی جناح یونیورسٹی ہے, اس کی بھی اس پروگرام کی جو ٹیگ لائن ہے آپ نے دیکھا ہوگا, انسپائرنگ ایجوکیٹرز. تو ہم بیسیکلی اسی وجہ سے, اور فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہاں پر بلانا وہ اسی چیز کا ایک ثبوت ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ اس کنٹری کو سرو کر رہے ہیں, اور اسی کانسیپٹ کے تھرو کہ ہم سرو ٹو دا نیشن کریں. اور الٹیمیٹلی جب آپ کے پروڈکٹس, جیسے آپ نے خود کہا کہ سرونگ ان ڈفرینٹ سیکٹرز آف دی انڈسٹریز لائک بینکنگ, لائک فائنانس, بیکمنگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, موونگ ابراڈ, تو یہ پھر آپ کے لیے ایک مطلب یہ ہیپینس کہ کوئی آپ کے پاس نعم البدل نہیں ہے, اف آئی کین سے دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر, اسی چیز کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں آپ کی لائف سے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے تقریباً آن اراؤنڈ 12 to 14 ایئرز بینک میں آپ نے سرو کیا, آپ سائڈ لائن پہ ٹیچنگ کر رہے تھے. تو سر آپ نے اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے, شاہ کامرس انسٹیٹیوٹ اینڈ کالج, یہ کون سے ایئر میں آپ نے جو ہے اس کا جس کو اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں شاہ کامرس انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ سینئر ہے حبیب بینک سے میرے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے وہ 10 سپٹمبر 1984 میں اپنے گھر میں اسٹارٹ کیا تھا. محلے کے بچے آ کر پڑھتے تھے مجھ سے, اور چونکہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ نہیں تھا, جو بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے وہ 2 سے 3 سال چھوٹے ہوتے تھے مجھ سے, تو اس میں ان کا ندیم بھائی تھا. اور پھر 1984 دسمبر کی 4 تاریخ کو میرے بینک میں جاب ہو گئی. اب جب بینک میں جاب ہو گئی تو پھر آف کورس مجھے اپنا ٹائم, اس زمانے بینکنگ میں آپ کا ٹائم ہوتا تھا صبح 9 بجے سے 4 بجے تک. تو میں 4 بجے تک بچوں کو پڑھاتا, 4 بجے تک بینک میں ہوتا تھا. پھر 4 بجے کے بعد جب میں آتا تھا تو 5:30 بج جایا کرتے تھے. پھر محلے کے بچے اکٹھا ہو کر میں ان کو پڑھاتا تھا. تو رات کو 12 بجے تک پھر یہ سلسلہ چلتا تھا. کبھی 5-6 بچے آ رہے ہیں, ان کو پڑھا رہا ہوں, فرسٹ ایئر, پھر سیکنڈ ایئر, پھر پارٹ 1. وہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ میں جو بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ میں بینک کو ٹائم دوں یا پھر اپنے ٹیچنگ کو ٹائم دوں. تو بس سائملٹینیسلی چل جاتا ہے, اگرچہ آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ میں بینکنگ بھی کروں گا, ساتھ پڑھاؤں گا بھی. جب پڑھانا جو ہے وہ میرا شوق تھا, لیکن وہ شوق پھر وہ بدل گیا میرے پیشن کے اندر. تو پھر میں نے دونوں کو جج کیا کہ میں اپنے پیشن کو دیکھوں. پہلے میرا پیشن بینکنگ تھا, لیکن بینکنگ میں تو میں اپنے انڈیویجول کام کر رہا ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں, میرا پیشن جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے.
جو کہ میں اب بینک میں کام نہ کروں بلکہ میں اس بینک کے لیے بہت سارے بینکر بناؤں. تو پھر میں نے ٹوٹلی 97 کے اندر بینک کو چھوڑ کر اپنا پورا فوکس جو ہے وہ شاہ کامرس پہ کیا. بٹ شاہ کامرس اینڈ حبیب بینک جو ہے وہ سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چل رہا تھا میرا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں آپ کی لائف جرنی سے, تو مطلب آپ اس وقت کرنٹ اسٹوڈنٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گے, ویدر دے شوڈ گو فار اے جاب, ویدر دے شوڈ اسٹارٹ ٹیچنگ, اور ویدر دے شوڈ بیکم این انٹرپرینور رائٹ ناؤ؟ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اسکول جائے, کالج جائے, یونیورسٹی جائے, پھر اس کو اچھی جاب مل جائے. ہم جاب سیکر لوگ ہیں, جاب سیکر, اور اس وجہ سے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی ترقی نہیں کر پا رہے. ہمارے اگر 10 بچوں میں سے بات کریں کہ آپ میں سے کون سا بچہ بزنس کرے گا, تو شاید 1 یا 2 بچے ایسے بولیں کہ ہم بزنس کریں گے. دیکھیں, بزنس کے اندر تو میرے نبی نے فرمایا کہ برکت ہے. مرد کے لیے 10 حصے روزی کے بنائے گئے ہیں, 10 میں سے 9 حصے کاروبار میں, 1 حصہ ملازمت میں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم آسان چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمیں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے. بس ایک فکس اماؤنٹ جو ہے مجھے ملے اور اس فکس اماؤنٹ کو میں جیب میں ڈالوں اور اپنے ضروریات کو پورا کروں. اگر آپ اپنے ڈریمز پورے کرنے ہیں, اگر آپ کو اپنے آبجیکٹو پورے کرنے ہیں, نیڈس تو پوری ہو ہی جاتی ہے, اللہ نے پورا کر ہی دیتا ہے. لیکن آپ کو ڈریمز اپنے پورے کرنا ہے تو میرے خیال میں صرف جاب سے پورے نہیں ہوں گے. آپ کو مطلب میں ریکمینڈ کروں گا کہ بچوں کو جو ہے نا بزنس کی طرف جانا چاہیے. جاب کے ساتھ ساتھ وہ بزنس کے بارے میں بھی سوچے کہ اگر وہ ایک شاپ کھولتا ہے, جسٹ لائک ایک شاپ کھولتا ہے, تو اس کو تو پروفٹ ہوگا ہی ہوگا, لیکن وہ اپنی شاپ میں 4-5 لوگوں کو امپلائی بھی رکھے گا. بالکل ایسا. تو جب وہ 4-5 لوگوں کو امپلائی رکھے گا تو آف کورس ملک میں جو غربت کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک اچھے کمپیوٹر آپریٹر اور IT کی بہت اچھی آپ کی نالج ہے, تو وائی یو آر گوئنگ فار دا جاب. آپ اپنے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کھولو, وہاں پہ بہت سے لوگوں کو انوائٹ کرو, تو آپ ایک باس بن جاؤ گے. آپ کی ارننگ, پھر ایک باس جو ہوگا اس کی جو سوچ ہے, مینٹالٹی چینج ہوتی ہے. وہ اپنے ادارے کے بارے میں سوچتا ہے, اور جو جاب سیکر ہوتا ہے وہ صرف اپنے پرٹیکولر اس کام کے بارے میں سوچنا ہے کہ 9 to 5 مجھے یہ کام کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ سٹک رہ جاتا ہے. لیکن بزنس والا جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب دماغ اس کا کھل جاتا ہے, بہت زیادہ وہ سوچتا ہے اپنے کاروبار کے بارے میں. یعنی کہ اگر وہ رات کو سو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. اور جب انسان جتنا سوچتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں نئی باتیں ڈالتا ہے. تو میں تو اپنے بچوں سے یہ کہوں گا, جو نئے بچے ہمارے ہیں, بھائی آپ جاب کی طرف ضرور جائیں لیکن آپ بزنس کے بارے میں سوچیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی بزنس ہو, آپ سٹارٹ, کوئی بات ٹھیلے والا بزنس ہو, آپ سٹارٹ تو کر کے دیکھیں. وہی ٹھیلے والا بزنس جو ہے وہ آپ کو کس جگہ پہ لے کے جائے. اگر ہم امتیاز سپر مارکیٹ کی بات کریں, اگر آج سے 40 سال 30 سال میں بیک میں جاؤں تو ایک پرچون کی دکان تھی. ایسے میں بہت سے برانڈ, آپ میکڈونلڈ لے لیں, آپ KFC لے لیں, اسٹوڈنٹ بریانی لے لیں, ہم بچپن میں اسکول سے جا کر کھاتے تھے. آپ دیکھیں وہ بھی تو ایک جاب کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنے دماغ میں بزنس رکھا. جاوید نہاری کو لے لیں. مطلب یہ سارے بزنس ہیں, اس کو چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جائے, بسم اللہ کیا جائے, ایفرٹس کی جائے, ٹارگٹس بنائے جائے, چھوٹے گولز بنائے جائیں, اور پھر آپ دیکھیں اس میں آپ کو کتنی ترقی ملتی ہے. پھر آپ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جاب سرچر نہیں ہوں گے, آپ جاب پرووائڈرز ہوں گے. بالکل ایسا. مطلب آپ ایک طریقے سے آپ یو سرو ٹو دا نیشن. جی ایگزیکٹلی. جیسے آپ کا اپنا بھی انسٹیٹیوٹ ہے, ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ہے, برانڈ نیم ہے کامرس کا, none other than that جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, اسی چیز کو ہم کنیکٹیوٹی میں آگے لے کے چلتے ہیں. ایز سچ جو ہے دیکھا جائے تو آپ ماشاءاللہ سے ایک انسپریشنل فیگر ہیں, ناٹ جسٹ فار اسٹوڈنٹس, ٹیچرز فار ایز ویل. مطلب آپ کو بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں, اور میں نے بھی when I started my teaching career, اور اسی طریقے سے جب میری بھی مطلب آپ سے غائبانہ آپ کا ایک تعلق تھا, تو میں نے جب آپ کی پروفائل کو اور چیزوں کو دیکھا تو بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. اور ایک انسپریشنل فیگر بہت سارے لوگوں کے لیے ہونا ایک تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اپارٹ فرام دیٹ سر, یہ ایک ورڈ ہے جو بڑا ریناؤنڈ ہے, بابا. سر اس بابا کے پیچھے کیا انسائڈ اسٹوری ہے؟ بیٹا یہ کافی لمبی بات ہے کہ 84 میں جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا تو وہ بچے مجھ سے 2 سال 3 سال چھوٹے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ندیم بھائی بولتے تھے. ٹھیک ہے. ندیم بھائی وہ سر بن گئے. اب اور ٹائم پاس ہوتا رہا
تو وہی جو سر کے بچے تھے وہ میرے پاس آنے لگ گئے, اور بچے جب آتے تھے میرے پاس تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سر ہیں, مطلب انہوں نے ہمیں پڑھایا. تو بچے کہتے تھے یہ بابا کے سر ہیں, تو بابا کے سر ہیں, تو وہ پھر بابا بابا اس طرح سے نکلنا شروع ہو گیا تھا کہ اب چونکہ مثال کے طور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ کا بیٹا میرے پاس آیا تو آپ نے کہا یہ میرے سر ہیں, تو آپ کے بیٹے نے کہا یہ میرے بابا کے سر ہیں, تو بچہ مجھے بھی بابا بولنے لگ گیا. تو بابا بولتے بولتے وہ مجھے نہیں پتا وہ کب سے ہوا, بٹ وہ 94-95 سے سٹارٹ ہوا, اور اب تو آف کورس لوگ ندیم احمد شاہ کے نام سے کم اور بابا کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں. بس یہ کچھ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا, بھائی ہو گیا, اور یہ ایسے ہوا کہ اب تک وہ فیملی میں ہوں میں بابا, فیملی کے باہر ہوں بابا, محلے میں لوگ مجھے بابا کہتے ہیں. مطلب اب شاید میرا نام لوگ بابا کے نام سے جانتے ہو, ندیم احمد شاہ کے نام سے. میں اسی چیز کو آپ کو کنیکٹ کروں گا کہ میں ابھی جو ہے ایک بینک میں گیا فار اکاؤنٹ اوپننگ, تو وہ ہمارے پوڈ کاسٹ کی جو پورے کراچی میں سرکولیٹ ہو رہا تھا, محمد علی جناح یونیورسٹی کا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور آپ اس میں گیسٹ ہیں, تو وہ اس نے مجھے وہاں کے برانچ ہیڈ نے مجھے بولا کہ یہ آپ بابا کو کیسے جانتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کے آفیشیل پیج کے اوپر بھی وہ جو ہے ورڈ لکھا ہوا ہے بابا آفیشیل پیج, تو ماشاءاللہ یہ چیز ہے. سر یہ تو دیکھیں دوسروں کے لیے انسپریشنل فیگر ہونا, اسی سوال کو اگر ہم کنیکٹ کریں آپ کے لیے انسپریشنل فیگر کون ہے؟ دیکھیں سب فرسٹ آف آل میں جو سب سے زیادہ انسپائر ہوں بہت زیادہ, جو میرا پہلا ٹیچر تھا, اتفاق سے ان کا نام بھی عبد الوہاب تھا. پہلا حیدرآباد میں فرسٹ میں تھا. یہ وہ سبجیکٹ تھا کہ سر نے جب بورڈ پہ اکاؤنٹنگ لکھا تو فرسٹ ڈے سے مجھے سمجھ میں آنے لگا, اور اس طرح کے کانسیپٹ مجھے ملنا شروع ہوئے کہ جب میں کوئی چیز پڑھتا تھا چاہے وہ مجھے کسی نے پڑھائی بھی نہیں ہو. مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں برانچ اکاؤنٹنگ سپوز, اب میں کیش فلو پڑھ رہا ہوں تو مجھے خود سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ کانسیپٹ جو میرے پہلے سر وہاب صاحب نے دیا تھا, وہ دوسرا جو میرے انسپریشنز تھے وہ بھی وہاب صاحب تھے, ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب. مطلب میں جب ان کو اسٹڈی کرتا تھا کہ ایک انسٹیٹیوٹ میں وہ MBA کر رہے تھے خود سے, اور پھر انہوں نے انسٹیٹیوٹ میں جاب کیا, اور جاب کرنے کے بعد وہ وہاں کے VC بن گئے, وہاں کے ہیڈ بن گئے, اور انہوں نے ایک برانڈ نیم دیا اس کو IBA. مطلب لوگوں کا ڈریم ہوتا تھا کہ IBA, کیونکہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے, بچے, میرا میری کلاک اسکول تھا, کہ یہ IBA, تم جھانک کے دیکھتے تھے کہ IBA ہے کیسا. تو مطلب ایک انسپریشن تھی. جب ہم نے ان کو اسٹڈی کی تو وہ پتہ چلا, بات شروع میں تو وہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں کے, بالکل ایسے, پھر بعد میں انہوں نے IBA, پھر ڈاکٹر صاحب گئے کراچی یونیورسٹی. جب وہ کراچی یونیورسٹی گئے تو آپ نے گریجویشن کو ایک ویلیو دی. بالکل ایسے, مطلب لوگ اس وقت گریجویشن کرنا پسند کرتے تھے, کیونکہ جتنے بھی پیپر گریجویشن کے لڑکوں کے ہوتے تھے, میل اسٹوڈنٹس کے, وہ سارے کے سارے یونیورسٹی کے اندر ہوتے تھے, وہاں نقل نہیں ہوتی تھی. مطلب ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں مطلب BCom ایک ویلیوبل چیز بن گئی تھی. پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں آ گئے ماجو یونیورسٹی میں, اور یہاں پر ایک پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا گیا, اور میری بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں ایک نام لینا نہیں بھولوں گا, میرے کچھ اساتذہ ہیں میں ان کے نام لیتا ہوں. ٹیچنگ میں آنے کا شوق جو ہوا وہ تھا ہمارے سر فصیح تھے. تو جو مجھے اکاؤنٹنگ پڑھاتے تھے تو مجھے ان کا سٹائل بڑا دوستانہ لگتا تھا. تو جب میں ٹیچنگ کرنے لگا تو میں نے سر کے سٹائل کو اپنانا شروع کیا, دوستانہ سٹائل. غصہ بھی کرتے تھے وہ اور پیار بھی کرتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو غصہ نہیں آتا تھا, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پوچھتے تھے گھر میں سب خیریت تو ہے, اتنی آسان بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی, اور پھر وہ بالکل ڈیٹیل میں جا کر اس کی ڈیپتھ میں جا کر وہ چیزیں سمجھاتے تھے. ڈاکٹر فصیح صاحب تھے. پھر جب میں بینک میں گیا DIPP وغیرہ کرنے تو وہاں پر مرحوم شہنشاہ عالم صاحب وہ میرے استاد رہے. تو یہ کچھ ٹیچر, ادریس صاحب جو میرے ٹیچنگ کے ٹیچر ہیں, مطلب انہوں نے مجھے بتایا کہ کون سا چیپٹر آپ کو پڑھانا ہے, اس کے بعد یہ آسان ہوگا, یہ آسان ہوگا, یہ آسان ہوگا, اس ترتیب سے چلیں گے کنیکٹیوٹی, تو آپ کی ٹیچنگ میں بہت نکھار آئے گا. جب میں نے وہ استعمال کرنا شروع کیا تو واقعی میں میری ٹیچنگ میں نکھار آیا. تو وہاب صاحب, ڈاکٹر عبد الوہاب, فصیح صاحب, شہنشاہ عالم صاحب, ادریس صاحب, یہ میرے انسپریشن ہے سارے. جی جی, اور یہ سب ٹیچر ہیں. تو جب یہ سب میرے انسپریشن ٹیچر ہی ہے
تو پھر مجھے ٹیچر ہی بننا تھا اور کیا بننا. بالکل ایسے. اور یہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں بھی ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب نے یہاں پہ بھی سرو کیا. جی بالکل, میں اسی دوران ان سے ملاقات ملی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب. کل جو مطلب ایک ٹیچنگ اسٹائل کے اوپر بہت بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب ہم ایک جو ایک پرسیپشن ہے اس مارکیٹ میں کہ وہ ON A-levels اسٹوڈنٹ اور ان کی ایک اسٹائل آف ٹیچنگ ہے, ایک ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ سیکٹر کی اسٹائل آف ٹیچنگ ہے, تو اس کے اندر کافی کمپیریزن ہوتا ہے. ایک تو وہ ٹیچنگ اسٹائل, اور پھر ایک ٹیچنگ اسٹائل جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی بڑا پروموٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ڈوئنگ ڈفرینٹ پروگرامس, جیسے ہم BS فنٹیک کر رہے ہیں, ہم آپ کے پاس BS سپلائی چین انالیٹکس کر رہے ہیں, یعنی ہم کنیکٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں, بیکاز ورلڈ آپ کو پتہ ہے گروم ہو رہا ہے, اور آگے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں سنکرونائز ود IT ہو جائیں گی. تو سر آپ کے نزدیک کیا کمپیریزن کرنا چاہیے, اگر کمپیریزن ہے تو کیوں ہے, اور کون سا ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کریں تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ انسپریشنل فگر بنیں گے؟ دیکھیں, ٹیچر کا جو کام ہے نا, ٹیچر کی جو ڈیوٹی ہے وہ چیز پڑھانا نہیں ہے, بلکہ اس کو وہ ہنر سکھانا ہے, وہ ہنر سمجھانا ہے. کیونکہ ٹیچر کیا کرتا ہے جب وہ کلاس میں جاتا ہے, وہ اپنی اسکل ٹرانسفر کرتا ہے, جو اس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے وہ بچے کو بتاتا ہے جا کے پریکٹیکل کرو. اگر ٹیچر اس کام میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنی اسٹڈی جو کتابوں سے پڑھی ہے, اس نے جو وہ ساری زندگی پڑھتا رہا, اور وہ ایک ینگ جنریشن کو وہ اپنی اسٹڈی بتا رہا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے, کیونکہ وہ پریکٹیکل ٹیچر تو نہیں کر سکتا وہ کام. ٹیچر تو بیسیکلی کیا کر رہا ہے, وہ تو ٹیچنگ کر رہا ہے. جب وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کی اس بات کو فالو کرے تو ٹیچنگ اسٹائل اس کا ایسا ہے کہ جب بچہ پریکٹیکلی طور پہ وہاں پر جائے اور اس کو پریکٹیکلی کرے تو اس کو بات صحیح نظر آ جائے کہ یہ بات میرے استاد نے بتائی تھی کہ اس کو یوں کرو گے تو یوں ہوگا, یوں کرو گے تو یوں ہوگا. تو بیسیکلی ہم بکس ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اس بک کو پڑھ کے امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. تو ٹیچنگ اسٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اگر میں کسی بچے کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں, کچھ بتا رہا ہوں, وہ جب اس کو پریکٹیکل کرے تو اس کو وہ چیز ایسی نظر آئے. اب چاہے وہ O لیول ہو, چاہے وہ A لیول ہو, چاہے وہ سندھ ٹیکنیکل بورڈ ہو, چاہے وہ ہمارا آغا خان بورڈ ہو, چاہے وہ کوئی بھی بورڈ ہو, لیکن ٹیچنگ اسٹائل ایسا ہو کہ جب بچہ اس کو پریکٹیکلی یوٹیلائز کرنا چاہے, ایگزیکیوشن کرنا چاہے, تو اس کی ایگزیکیوشن وہی اس کو نظر آئے جو ٹیچر نے اس کو بتائی ہے. تو پھر اس کے لیے راستے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اور سر یہ ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنالوجیز جو آج کل ہیں, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے ہماری, کیونکہ ایک بچہ مثال کے طور پہ کاپی کتاب سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہے, ایک بچہ گزٹ سے بہت زیادہ واقف ہے, اس کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ چاہیے. تو آپ بچے کو اپنی ٹیچنگ کا وہ تمام مواد اب کاپی کتاب سے چھوڑ کر اس کو موبائل پہ دے دیں, اس کو اس میں مزہ آتا ہے. آپ وہی چیز اس کو لیپ ٹاپ پہ دے دیں, آپ اس کو آن لائن دے دیں. آپ یقین کریں کہ جس وقت کووڈ کا زمانہ آیا تھا, میری سب سے زیادہ سکسیسفل جو کلاسز تھیں زوم پہ چل رہی, اور اتنا کمفرٹیبل میں بھی تھا جی, اور اتنے کمفرٹیبل بچے بھی تھے. لیکن وہ چونکہ ایک ماحول نہیں بن رہا تھا کلاس کا, میں یہاں بیٹھا ہوں, بچے اپنے اپنے گھروں میں, لیکن اس میں کیا تھا کہ مجھے اتنا ایزی ہوتا تھا کہ ایک خالی میں نوٹس ڈال کے اور وہ جو بچوں کو واٹس ایپ بھیج دیا کرتا تھا زوم پہ لیکچر, تو بچے اسی زوم کے لیکچر کو پڑھ کے اور پھر وہاں سے سوالات کرنا شروع کر دے. میں رات کو آرام سے بیٹھ کر وہ تمام بچوں کے سوالات نوٹ کرتا تھا, نیکسٹ ڈے اس کو آنسر کرتا تھا, یا پھر میں ان کو واٹس ایپ پہ آنسر کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں جو یہ گیزٹس ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر ہے, یہ بہت زیادہ ان ہو چکا ہے. تو ہم اپنی ایجوکیشن کو بھی اسی کے مطلب اسی پاتھ پر ہی بچوں کو کنورٹ کریں یا بچوں میں ٹرانسفر کریں تو ہماری ایجوکیشن آسان ہو جائے گی. بچہ آسانی سے اس بات کو مطلب وہ کمپیوٹر کی زبان, بچہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی زبان اور میڈیا کی زبان بہت آسانی سے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ آپ لیکچر ڈال دیں, بچہ یوٹیوب پہ ایزی سمجھے گا اس کو, کیونکہ بچہ کیا ہوگا, ٹیچر جب پڑھائے گا تو ریپیٹ تو کرے گا نہیں, لیکن جب وہ یوٹیوب پہ دیکھے گا تو بار بار ریپیٹ کرے گا, 3 4 5 6 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد وہ اس چیز کو فیل کرے گا کہ ہاں یہ بات اب مجھے سمجھ میں آ گئی. تو ٹیکنالوجی کا استعمال تو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے بہت. اچھا سر, آپ کے نزدیک جو ہے ایک اور یہ چیز ہے کہ ایک رول آف یونیورسٹی ان شیپنگ اینڈ بلڈنگ کریئرس, اور اس میں محمد علی جناح یونیورسٹی کو آپ کیا ریٹ کرتے ہیں, کس پوائنٹ پہ ریٹ کرتے ہیں, اور کیا رول ہونا چاہیے یونیورسٹی کا؟ دیکھیں بیٹا, سیدھی بات, میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں,
میرا اتنا تجربہ یہاں آنے کا ہوا نہیں, لیکن میں نے جن بچوں کو یہاں سے پڑھتے ہوئے دیکھا, میں نے ان کو اچھی جگہوں پہ ہی دیکھا. ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر عبد الوہاب صاحب یہاں کے وی سی رہ چکے ہیں. اس کے بعد میں کوئی جواب, جو میرے مینٹور ہیں, جو میری انسپریشن ہے, تو میرے خیال میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور باقی یونیورسٹی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا سر, آپ کو بہت کانگریچولیشنز, آپ ماشاءاللہ سے جو ہے ایک آتھر بھی ہیں بہت ساری بکس کے, اور ریسنٹلی آپ کی ایک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک بھی پبلش ہوئی ہے, نیا ایڈیشن نیو ایڈیشن ہوا ہے, تو اس کے لیے بہت کانگریچولیشن. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر, ایک جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سر یہ آڈی کی کہانی سر, مطلب لوگ جو ہے اکثر جاننا چاہتے ہیں کہ سر ندیم احمد شاہ جو ہے وہ ایک برانڈ نیم ان اکاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ سر وہی واحد ٹیچر ہے جن کے پاس آڈی ہے, تو سر یہ اس کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اساتذہ بھی آڈی رکھتے ہیں. اساتذہ تو ڈیزرو کرتے ہیں آڈی, مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو, رولز رائس. نہیں, اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ مجھے گاڑیوں کا شوق ہے. اگر میں ٹیچر نہیں ہوتا, میں کچھ اور بھی ہوتا, تو میں ایسی ہی گاڑیاں رکھتا ہوں. تو جب ٹیچر میں ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ مجھے ارننگ بھی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نام بھی دیا ہے, تو یہ دکھانے کے لیے نہیں میں نے آڈی لی ہے, یہ میں نے اپنے شوق کے لیے لی ہے. مطلب آڈی, مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو, یہ میرے شوق ہیں سارے. وہ اپنے شوق کے لیے, وہ لوگ اس کو میرے برانڈ نیم کے ساتھ لگا دیا کہ ندیم شاہ اینڈ آڈی. تو ندیم شاہ کے پاس تو کرولا بھی تھی, ایکارڈ بھی تھی, ندیم شاہ کے پاس سیوک بھی تھی, سوزوکی بھی تھی. تو چونکہ آڈی سب سے بڑا برانڈ ہے تو لوگوں نے لگا دیا. بٹ اگر میں ٹیچر نہیں بھی ہوتا اور میں کوئی بزنس مین ہوتا تو بھی میں اپنے گاڑیوں کا شوق پورا کرتا. Sir, thank you so much for your precious time and sharing your valuable thought for us, and inshallah ta'ala our students will get your points and you will be an inspirational figure for them as well. Inshallah ta'ala we will come back with another episode of Inspiring Educator next time, so stay tuned and stay connected. Thank you so much.